रजम किए हुए शैतानी मरदूद से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान ख़ास रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सवाल किया गया है कि रिबा क्या है। रिबा का क्या माना है, रिबा किसे कहा जाता है और रिबाखोर कौन लोग हैं। इस सिलसिले में अगर हम कुरान करीम से देखेंगे तो हमें पता चलेगा रिबा क्या है, रिबाखोर कौन है। और जो लोग बैंकिंग सिस्टम के साथ मुलव्विस है, क्या वो रिबाखोर है, क्या वो सूदखोर है। बैंक के साथ जो लोग डील करते हैं, क्या वो सूदी लेन देन करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा कुरान करीम के चंद आयतों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो। इससे कबल कुरान में है अर्रिबा का मतलब है बढ़ोतरी, अंग्रेजी में कहा जाता है इंक्रीज। अर्रिबा इसे हमारे मुआशरा में सूद कहा जाता है। अल-बै' कुरान करीम का एक लफ्ज है अल-बै', इसका मतलब है सौदा। सौदा का मतलब है डील। अंग्रेजी में डील कहा जाता है, उर्दू में सौदा कहा जाता है। एक लफ्ज है अल-गनम। गनम का मतलब है नफा, गनीमत, मगानिम। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉफिट। और एक लफ्ज है कुरान करीम में मनाफिअ, इसका तर्जुमा है फायदा उर्दू में, और अंग्रेजी में है एडवांटेज। ये जो गनम जो लफ्ज है, गनीमत जो है, इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों का ये कहना है, खास तौर पे जो मुसलमान सुन्नी शिया और सलाफी लोग हैं, इनके जो उलामा है, इनके जो मौलवी है, इनके जो शेख है, इनके जो इमाम है, ये लोग कहते हैं कि गनीमत उसे कहा जाता है कि जब काफिरों के साथ मुसलमानों की कोई लड़ाई हो और उसमें मुसलमान जीत जाए और काफिरों से जो लूट घसूट के जो माल हाथ पे आ जाए, वो है गनीमत। ये तालीम बिल्कुल कुरान करीम के खिलाफ है। मुसलमानों की तारीख हम देख रहे हैं, 1000 साल से ये तो मार खा रहे हैं। शिया मुसलमान आज मार खा रहा है यमन में, सुन्नी मुसलमान मार खा रहा है आज अफगानिस्तान में और सीरिया में। सलाफी मुसलमान मार खा रहे हैं मुख्तलिफ इलाका में, फिलिस्तीन बोले, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ मुसलमानों के अंदर जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, ये खत्म नहीं होएगी। और यही लोग फतवा दे रहे हैं गनीमत का मतलब है लूट का माल। इस्लाम लूटने के लिए नहीं आया। आपके जहन में अर्रिबा बढ़ोतरी, अल-बै' सौदा, अल-गनम नफा, मनाफे फायदा, ये जो इंक्रीज, डील, प्रॉफिट, एडवांटेज, ये आपके जहन में बैठा है। अब आइए हम कुरान करीम में देखते हैं। कुरान करीम के जो सूरा अल-अनफाल, इसके आयत नंबर, अनफाल सूरा 8 नंबर सूरा है, इसके आयत नंबर जो है 41। यहां पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमान वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। यहाँ जो लफ्ज आया है वो अलमो अन्नमा गनिमतुम, गनीमत, जिसका उर्दू तर्जुमा है नफा, प्रॉफिट। उसके बाद है मिन शैइन, कोई भी चीज से। अगर तुम अल्लाह पर और उस पर ईमान रखते हो
جو ہم نے اپنے بندے پر یوم فرقان دو جماعتوں کے ملنے سے نازل کیا تو خوب جان لو کہ جو بھی کسی چیز سے نفع تمہارے ہاتھ لگے، کوئی بھی چیز سے، کسی بھی چیز سے، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور متلاشیان حق کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو تو جو اپنے بندے پر یوم فرقان دو جماعت سے ملنے سے جو منافع ہے، ابھی دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی منافع آپ کے ہاتھ لگے، اس میں سے اگر 100 روپیہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے پانچواں حصہ 20 روپیہ، 20 روپیہ آپ کو دے دینا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ منافع ہے، غنیمت ہے، یہ مال آپ کو دے دینا ہے اگر آپ مسلم ہے تو۔ اور یہی نظام ربانی میں خمس کا نظام ہے، خمس اگر کوئی نہ دے تو وہ یاد رکھنا ہے کہ وہ مال جو اپنے مال کے ساتھ اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بڑھوتری اور ربا۔ بینکنگ سسٹم کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، دنیا بھر کے تمام بینکوں کا ایک ہی سسٹم ہے، آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرے گا، ایک سودا کرے گا، اس پہ اگر آپ راضی ہے، بینک راضی ہے تو آگے چل پڑے گا۔ ایک مسلم ہونے کے ناطے اگر آپ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک مکان خریدنا ہے یا ایک گاڑی خریدنا ہے یا فریج لینا ہے تو بینک کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ یہ ڈیل دنیا میں حلال ہے، بینک کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں سب حلال خور ہے، کوئی حرام خور نہیں، سود خور بھی نہیں۔ یہ مولویوں کا غلط مذہب ہے جو قرآن کریم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے جب میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں پڑھتا تھا تو یوسف لدھیانوی صاحب میرے استاد تھے، ان کے کہنے پر ہمارے ایک دوست حبیب بینک کے نوکری سے جو ہے استعفیٰ دے دیا، بعد میں تو وہ فقیر بن گئے، غریب بن گئے، مانگنے والے بن گئے۔ انہوں نے کہا یوسف لدھیانوی صاحب نے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں انہوں نے کہا کہ بینکنگ سسٹم میں جو ملوث ہے وہ حرام خور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے تمام بینکوں کا ایک ہی ان کا ڈیل ہے، سودا ہے، جو آپ اور ہم مسلم ہونے کے ناطے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دو شرط جو ہے نا یہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ آپ اگر پیسہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس سے منافع لینا چاہ رہے ہیں، غنیمت لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کہہ دینا ہوگا میرے اس پیسے سے دو قسم کا کاروبار نہیں کر سکتے بینک، ایک ہے الکحل اور ایک ہے نشاور چیزیں۔ الکحل اور نشاور چیزیں جتنے بھی ہے، یہ جو بیڑی سگریٹ ہے اور دارو وغیرہ ہے، یہ انسان کو کینسر تک پہنچا دیتا ہے اور انسان کبھی بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ آپ کو کہہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ڈیلز آپ بینک کے ساتھ کر سکتے ہیں، نوکری کر سکتے ہیں مسلم ہونے کے ناطے۔ اب ربا آپ کو سمجھنا ہے کہ غنیمت جو آپ کو ملی، آج آپ گھر سے نکلے، کوئی بھی کاروبار کیا یا کوئی بھی کام آپ نے کیا جو حلال ہے، اس میں آپ کو 100 روپیہ تمام اخراجات کے بعد منافع میں ملا، غنیمت میں ملا۔ تو یہ جو غنیمت آپ کے ہاتھ لگ گئی، اس کے پانچواں حصہ دے دینا ہے۔ کیوں دینا ہے اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں 59 نمبر سورہ الحشر
اس کے 6 اور 7 ان 2 آیاتوں میں ہمیں پتہ چلے گا دینا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ بھی اللہ نے ان سے اپنے رسول کو دلوا دیا اور جس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر مناسب جانے اس پر مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور جو مال و دولت اللہ نے بستی والوں سے اپنے رسول کو دلوا دیا بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور رہروان حق کے لیے ہے، تاکہ دولت تم میں سے صرف دولت مندوں کے پاس ہی اکٹھی ہو کر نہ رہ جائے، اور جتنا کچھ رسول تمہیں دے بس وہ لے لو، اور جو تمہیں نہ دے اس سے رکے رہو، اور اللہ کا تقوی حاصل کرو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَإِلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تمہارے جو مالدار ہیں ان میں یہ پیسہ جو ہے، غنیمت جو ہے، یہ ان کے پاس بند ہو کر نہ رہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کھربوں روپے ہیں۔ غلام مصطفیٰ جتوئی، اکبر بگٹی، ذوالفقار علی بھٹو، نواز فیملی، زرداری فیملی، ان فیملیوں کے پاس بہت سارے پیسے ہے، مگر یہ لوگ جو غنیم ہے منافع میں سے جو 5واں حصہ ہے یہ نہیں دیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ انکریز کرتے ہیں پروفٹ کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، جو ان کے پاس منافع کے 5واں حصہ ہے وہ نہ دینے کی وجہ سے ان کے اپنے مال میں شمولیت کے وجہ سے یہ بڑھوتری ہوتے رہتا ہے، جسے ربا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کچھ فرمایا وہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ربا خور کون لوگ ہیں۔ قرآن کریم کے 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 275 سے لے کر 279 ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اسی طرح ان آیاتوں کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلے گا۔ غنیمت جو بھی منافع آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں گندم لے آیا، 100 من گندم جو ہے آپ کو کھیت سے ملی، تو اس میں سے 5واں حصہ 20 من آپ کو دے دینا ہے۔ آپ نے نہیں دیا، آپ نے کیا کیا؟ یہ جو 5واں حصہ دینا تھا وہ 80 من کے ساتھ یہ 20 من آپ نے منجمد کر کے رکھا، 1 سال 2 سال۔ اسی طرح کوئی بھی چیز یا منافع میں سے کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے 5واں حصہ آپ 1 دفعہ نہیں دے رہے، 2 دفعہ نہیں دے رہے یا دے ہی نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر آپ ایماندار ہونے کا دعوے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس کو اپنے مال کے ساتھ اللہ کا یہ مال ملا کر آپ نے ربا کر لیا، بڑھوتری کر لیا اپنے مال کے ساتھ، تو آپ ربا خور بن گئے نہ دینے کی وجہ سے۔
یہ غنیمت جب آپ نہیں دے رہے تو آپ خود ہی ربا خور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 نمبر سورہ آل عمران اس کے 130 نمبر آیت پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دوگنا چوگنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ، اور اللہ کا تقوی حاصل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دوگنا چوگنا آپ سمجھ گئے، ایک دفعہ آپ کو دینا تھا آپ نے نہیں دیا، دوسری دفعہ آپ نے نہیں دیا، اسی طرح آپ کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں لیکن آپ غنیمت دے نہیں رہے. تو جب دے نہیں رہے تو یہ قرآن کریم کے 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 279 پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پس اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. مسلم کا دعوے دار ہے آپ، غنیمت آپ دے نہیں رہے، کسی اور چیز کو غنیمت سمجھ رہے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کبھی لڑائیاں ہوں گی کافروں کے ساتھ، جبکہ کافر ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر غالب رہ رہے ہیں. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ خیالی پلاؤ پکا رہا ہے چند مولویوں کی وجہ سے جن کو یہ اسلام پتہ نہیں. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غنیمت جو ہے، غنیم جو ہے، یہ نفع کا جو 5واں حصہ دینا تھا وہ نہ دے کر بڑھوتری کر رہے ہیں اپنے اموال کو. تو بڑھوتری کیا ہے؟ اور ربا. تو یہ خود ربا خور بن گئے اور اللہ نے منع بھی کیا ہے. لیکن جب آپ دینا شروع کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ 8 نمبر سورہ الانفال اس کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس کھاؤ جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ تمہیں نفع میں سے ملے اور اللہ کا تقوی حاصل کرو، بے شک وہ بخشنے والا رحیم ہے. یہ نفع کیا ہے؟ غنیمت. جو بھی نفع آپ کے ہاتھ آ گیا، آپ نے ایک کام کیا، اس سے آپ کو ملا 100 روپیہ، تو اس سے آپ کو 80 روپیہ آپ کے پاس رکھنا ہے اور 20 روپیہ دے دینا ہے. تو یہ 80 روپیہ یہ آپ کے لیے غنیمت ہے، جتنا چاہے آپ کھائیں، یہ آپ کبھی بھی نہیں دینا اس سے آپ دوسری اور کسی بھی وقت. لیکن پھر آپ کے پاس 100 روپیہ منافع سے آ گیا تو آپ اس کو اس کے 5واں حصہ دے دیں. اگر نہیں دے رہے تو آپ ربا خور ہیں، وہ بڑھوتری ہے جس کو ربا کہا جاتا ہے. تو یہ مسلمان لوگ شیعہ، سنی اور سلفی اور ان کے ساتھ جتنے بھی اور بھی لوگ جو ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ربا جو ہے صرف بینکنگ سسٹم کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ مسلمانوں نے کچھ ایسے بینک تیار کیا ہے جس کے نام دیا ہے اسلامی بینک، مسلم کمرشیل بینک، ابن عمرو بینک، ابن فیصل، اور پتہ نہیں کیا کیا بینک عرب کے پاس ہے، ملائیشیا کے پاس ہے، بنگلہ دیش کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، یوروپ میں بھی اسلامی بینک بنا کے رکھا ہے. یہ اسلام اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بینک تو بینک ہے، اور بینک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک ڈیل ہوتا ہے، ایک سودا ہوتا ہے. اس سودا کے ساتھ اگر آپ مسلم ہونے کے ناطے آ رہے ہیں تو حلال ہے. لیکن ربا جو ہے، یہ ربا خور جو ہے، یہ انگلی اٹھاتے ہیں بینک والوں کے طرف کہ وہ ربا خور ہے، حالانکہ خود ربا خور ہے. منافع سے تو دے نہیں رہے، غنیمت سے دوسروں کو دے نہیں رہے، 5واں حصہ خود ان کے ساتھ بڑھوتری کر کے ربا خور بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہے اسلام کا قوانین. اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو ربا خور ہونے سے بچنا ہے. اگر آپ ربا خور ہو کے مر گئے تو یہ شیطان جو ہے آپ کو خپتی بنا دے گا، اور جو شیاطین کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ اپنے کو مسلم کم سے کم نہیں کہلا سکتے.
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم انکریز کو، بڑھوتری کو، ربا کو سمجھے، البیع سودا یا ڈیل بینکنگ سسٹم میں اس کو بھی سمجھے، اور غنم جو ہے، غنیمت جو ہے، نفع پروفٹ کوئی بھی چیز میں سے ہاتھ آ جائے، اس کے پانچواں حصہ ہم مسلم ہونے کے ناطے دینے لگ جائے. اور عربی میں جو منافع ہے جسے ایڈوانٹیج کہا جاتا ہے، فائدہ کہا جاتا ہے، تو اگر ہم ان آیاتوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہمیں اس دنیا میں فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. آج دنیا کے تمام مسلمانوں کے جتنے پیسے والے ہیں، یہ اگر نفع کا جو پانچواں حصہ دینے لگ جائے تو کم سے کم غربت چلی جائے گی. اور غیر مسلم جو ہے وہ تو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں. آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم پر عمل کرے. میں کوشش کرتا ہوں، جب سے یہ آیتوں کو پتہ چلا، خمس میں سے میں ہمیشہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب بھی 100 یورو میں کما لیتا ہوں تو اس میں سے 20 یورو ہم دے دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن کریم پر عمل کرنے کا.